हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं शाज वाइज। 10वीं जमात के इस उर्दू वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका खैर मकदम किया जाता है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जमात 10वीं की हिस्सा नज़म से नज़म नंबर 1 हमद पाक का मुताला करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको दोबारा इस नज़म को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हिस्सा नज़म नंबर 1 है बेटा हमारे पास हमद पाक। हमद पाक क्या है? हमद की तारीफ़ है। जब शायर अपने किसी कलाम में अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी बड़ाई को बयान करता है, ऐसी नज़म को हम हमद पाक कहते हैं। ठीक है, हमद पाक के जो शायर है बेटे हमारे पास वो है रशीद अफरोज़, और यहाँ जो आपको ये सिम्बॉल दिख रहा है इसको कहते हैं अलामत तखल्लुस। ठीक है, और इससे पहले कि हम हमद पाक शुरू करें पढ़ना, आपको बता दूं यहाँ पहली बात लिखा हुआ है। अभी पहली बात में होता क्या है, तो इसमें तारुफ होता है मुख्तसर उस चीज़ का जो हम पढ़ने वाले होते हैं। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं और जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो मैं आइंदा वीडियो लेक्चर में जो है आपको पहली बात की वजाहत भी करके दिया करूँगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अगर चाहें तो ये बात होंगी, अदरवाइज़ हम जो है डायरेक्ट हमारे टॉपिक के ऊपर में चला करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। या आप ऐसे कर लें कि पहली बात आप ख़ुद ही से पढ़ लें। इसमें कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप ये बता दें कि मैं ख़ुद आपको जो है पहली बात की वजाहत करके दूँ, तो ऐसा भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है पहली बात मैं ख़ुद ही आपको बता दूँगा। जैसे बहुत सारे अल्फाज है बेटा इसके अंदर में जिसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ। यहाँ पर मैं देखो लिखे है तारीफ़ी कलमात। अभी कलमात क्या है, तो ये कलमे की जमा है। कलमात ही क्यों लिखा गया है यहाँ पर, में कलमों क्यों नहीं लिखा गया, इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप सिर्फ पास होने के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ काबिल बनना चाहते हैं अपनी आने वाली लाइफ के अंदर में, आने वाली ज़िंदगी में आप जो है एक अच्छी शख्सियत के रूप में उभरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हर चीज़ को पूरी वजाहत के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगले वाले वीडियो लेक्चर से जो है पहली बात की वजाहत भी चाहिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। अभी हम फ़िलहाल में चलते हैं सीधे हमारी हमद पाक की तरफ। ये रही हमारी हमद पाक। अगर हम इसका पहला शेर पढ़े तो कुछ इस तरह है, राह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है। राह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाज़ा तू है। यानी हमद पाक के इस पहले मिसरे में शायर फरमा रहे हैं कि राह गुज़र कोई हो, कोई भी रास्ता हो, राह गुज़र कहते हैं रास्ते को, कोई भी रास्ता हो मंजिल का तकाज़ा तू है। यानी कि अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए कहते हैं कि राह गुज़र कोई हो, रास्ता कोई भी हो, कोई भी रास्ता हो, हमें जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल का तकाज़ा तू है। अब लफ्ज़ तकाज़ा के जो मानी आते हैं बेटा वो आते हैं ख्वाहिश, तलब और ज़रूरत। यानी मंजिल का तकाज़ा तू है, तलब तू है, हमारी ख्वाहिश तू है और ज़रूरत भी तू है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारा पहला मिसरा। दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू है। यानी शायर कह रहे हैं कि दिल ने जिस वक्त, जब कभी भी दिल ने पुकारा, जहाँ पुकारा, जिस वक्त पुकारा, वहाँ पर मैं तू हाजिर है। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला तू दुनिया की हर शय में मौजूद है, ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, और जहाँ तुझको पुकारें तू वहाँ पर मौजूद है। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला हमारे इतना करीब है जितना कि हमारी शय रग। आपके गले के ऊपर में आप हल्का सा हाथ रख कर देखें, वहाँ पर एक नस फड़फड़ाती है, उसको कहते हैं शय रग। उससे भी करीब है हमारे अल्लाह ताला। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर ये है बेटा, तो देखें आप यहाँ पर में एक लफ्ज़ आया है तकाज़ा और दूसरा आया है पुकारा। ये पुकारा रहा, ये तकाज़ा रहा, दोनों ही के आखिर में अलीफ़ है। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, काफ़िये हैं। काफ़िया कहते हैं हम आवाज़ लफ्ज़ को जो रदीफ़ के पहले आता है। तो अब रदीफ़ क्या हुआ यहाँ पर में, ये तू है और तू है, दोनों क्या बन गए, रदीफ़ बन गए। अब जहाँ जहाँ पूरी हमद पाक में आपको तू है, तू है, तू है, तू है दिखाई देगा बेटा, इसका मतलब ये रदीफ़ है।
اور جہاں پر میں تو ہے کہ پہلے والا لفظ آئے گا، جیسے پکارا آیا تھا ہمارے پاس، پھر سہارا آیا، پھر سراپا آیا، پھر وسیلہ آیا. دیکھو ان کی سب کی آواز ایک جیسی ہے، ان سب کو ہم قافیہ کہیں گے. چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اوکے، دوسرے والا شعر دیکھتے ہیں اپن. چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین. چشم بینا، چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور بینا کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی دیکھنے والی آنکھ مراد سمجھنے والی آنکھ، یعنی انسان کی عقل یہاں پر شاعر اس سے مراد لے رہے ہیں. چشم بینا کو بصیرت، بصیرت کہتے ہیں عقل کو، جس کے اندر میں سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اس کو کہتے ہیں چشم بینا. اور چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین. دل محزوں ہوتا ہے بیٹا غمگین دل، ایسا دل جو غم میں مبتلا ہو. دل محزوں کو یقین، یقین ہوتا ہے یہاں پر نون گننا تختی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، نو میٹر، تو آپ اس کو یقین پڑھیں گے نہ کہ یقین. ٹھیک ہو گیا؟ تو دل محزوں کو یقین. چشم بینا کو بصیرت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور غمگین دل کو یقین دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ آگے چل کر اس کی جو مصیبت ہے وہ نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. آپ نے سنا ہوگا نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو جو کبھی آس ہے جس کی ڈوب رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا ہوتا ہے. اس کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دے گا، ٹھیک کر دے گا، بہتر کر دے گا. اور ہمارا تو ایمان ہی اس پر ہے نا، اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری مصیبت، غم، پریشانی کو 2 منٹوں میں، 2 سیکنڈ میں، 2 لمحوں میں ختم کر دے. تو یہاں پر میں شاعر اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. جس طرح ایک تنکے کے سہارے کی وجہ سے زندگی سرسبد و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تو جتنے بھی ڈوبتے ہیں، یعنی مصیبت زدہ لوگ جتنے بھی ہیں، تو ان کے لیے سہارا ہیں. ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے یہاں پر نوٹ کیجئے گا. جب آپ جو ہے اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ رہے ہو، خصوصی طور پر میرے ویڈیو لیکچرز کو، تو آپ وہاں پر میں ایک نوٹ بک اور پین پاس میں رکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو ایسے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھنے میں آسانی ہو جائے اور پوری طرح سے مفہوم اس کا واضح ہو جائے. دیکھیے، اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو چیزیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں. ابھی چونکہ آپ کے جو ایگزام ہوتے ہیں بیٹا، وہ ایکٹیویٹی بیس ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پیپر جتنے بھی ہے وہ سارے ایکٹیویٹی بیس ہوتے ہیں. یعنی اب کون سی کیا ایکٹیویٹی جو ہے وہاں پر میں ایگزامینر پوچھ لے آپ سے، یہ بتا کر نہیں آتا. اس لیے آپ جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا کریں، بھلے اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تیسرا والا شعر دیکھیں. شعر سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ پہلا مصرع، یہ دوسرا مصرع، دونوں کو ملا کر شعر بنے گا. تو ابھی ہم تیسرا شعر دیکھ رہے ہیں. اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر. اپنے محور پر مطلب اپنی جگہ پر گردش میں ہیں. کون کون ہے؟ شمس بھی ہے اینڈ قمر بھی ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. چاند اور سورج اپنے محور پر اگر گردش میں ہیں، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، اور جس کے قبضے میں یعنی جس کی قدرت میں اس زمانے کا انجام کل ملا کر اس دنیا کا انجام ہونا ہے، یعنی یہاں پر میں مراد قیامت کے دن سے ہیں. تو جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. اے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے قبضے میں انجام زمانہ ہے، یعنی تیرے ہی ایک حکم سے قیامت برپا ہو جائے گی. اپنے محور پر اگر سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ریزن تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تیرے ہی حکم کی وجہ سے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور تو وہ ہے کہ جس کے قبضے میں اس دنیا کا انجام زمانہ ہے، زمانے کا اس دنیا کا اختتام ہے، خاتمہ ہے. چوتھا شعر دیکھیں آپ. چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں. دیکھو میں نے بیان نہیں کہا، میں نے کہا بیاں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نون گناہ ہے. چاند سورج تیرے اوصاف، اوصاف کہتے ہیں صفت کو. صفت ہوتی ہے بیٹا خوبی، کسی چیز کی خوبی، اچھائی ہے نا. تو چاند سورج یہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف بیان کرتے ہیں. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے. ہم فقط کیا ہے؟ نور کا پرتو ہیں. پرتو مطلب سایہ. ہم نور کا سایہ ہیں. ایکچول حقیقت میں سراپا تو ہے، حقیقت تو ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ بات کا علم چاند اور سورج کی روشنی سے ہم کو ہوتا ہے کہ ہر چیز پر جو ہے غالب تو ہی ہیں. اگر دیکھو اس شعر کو ہم دیکھیں تو یہاں چاند اور سورج ایک دوسرے کے متضاد میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس شعر کو صنعت تضاد کا شعر بھی کہہ سکتے ہیں.
اب صنعت تضاد کی تعریف کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ہاں، شاعر جب اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے الٹ ہو، ضد ہو، ایسی صنعت سخن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تضاد کہتے ہیں۔ تو شمس و قمر بھی ہم اسی سینس میں یوز کر سکتے ہیں، اور چاند اور سورج بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد والا شعر دیکھو بیٹا، رات اور دن، خصوصی طور پر یہ تو سب سے زیادہ 100% چانسز ہے اس کے کہ یہ جو شعر ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں ابھی فی الحال میں، یہ صنعت تضاد کا ہی ہے۔ اگر آپ کو ایگزام میں پوچھتا ہے کہ درج ذیل حمد پاک میں استعمال کیے گئے یا آئے ہوئے ایسے اشعار جو صنعت تضاد کے ہیں، ان کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے، تو آپ کو لکھ کر آنا چاہیے یہ چیزیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو دیکھتے ہیں اپن۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح۔ رات اور دن کیسے ہیں؟ پرے ہوئے موتی کی طرح، یعنی کسی مالا میں جیسے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی طرح رات اور دن پروئے ہوئے ہیں۔ کہاں پروئے ہوئے ہیں بیٹا؟ یہ خدا کی قدرت میں۔ کبھی آپ نے دیکھا جب سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس کے 5 گھنٹے بعد سورج نکل رہا ہے، یہ سورج کے جو ڈوبنے کا ٹائم ہے، غروب ہونے کا ٹائم ہے، وہ جو ہے رات کو 11:30 بجے ہوا؟ ایسا کبھی ہوا کیا؟ کبھی نہیں ہوا۔ مقررہ وقت پر نکلتے ہیں اور مقررہ وقت پر ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح شاعر نے ان کو کہا ہے کہ یہ بالکل موتی ہے جو اب مالا میں پیروئے ہوئے ہیں، مطلب جیسے آپ نے مالا دیکھی ہوگی نا، تو مالا میں سارے موتی ایک سیکوینس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ سب کی خاصیت ایک۔ اسی طرح سے یہاں پر دن اور رات کو شاعر بتا رہے ہیں کہ دن اور رات جو ہے ایک مالا میں پیروئے ہوئے موتی کی طرح ہیں، اپنے مقررہ وقت پر اپنے مقرر کام کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد مصرع ثانی، اس کو کہتے ہیں مصرع ثانی، یعنی دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں بچوں۔ چلو دیکھو، ظلمت شب میں ظلمت کے معنی آتے ہیں اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ بھائی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ رات کے بعد جب نیا دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو اس کا وسیلہ تو ہے، سہارا تو ہے۔ تیرے بغیر اگر رات ہے تو دن کا نکلنا ناممکن ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات رہ جائیں، اور تو چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن رہ جائیں۔ اگر رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو ظلمت شب ہے، تو ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کو امید یہ رہتی ہے کہ صبح دن نکل ہی جانا ہے، اس کے لیے وسیلہ کون ہے؟ سہارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو سہارا ہے اس کے لیے۔ یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی بیٹے؟ اوکے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان۔ دیکھو پھر میں نے اس کو نشان کہا، نشان نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر میں نون گننا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی چیزیں؟ اوکے۔ صبح صادق یعنی جب سورج نکلتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق کی سفیدی مطلب صبح صادق جو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، خوبصورت، دل کو سکون دینے والی، تو اس کی سفیدی جو ہے، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان ہے۔ تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی کا نشان ہے وہ۔ سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ شب کا اندھیرا مطلب رات کا، رات یعنی شب، اندھیرا مطلب اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ صبح کی سفیدی دیکھ کر تیری عظمت کا نشان، تیری عظمت کی جان پہچان، تیری عظمت کا علم ہوتا ہے، تیری عظمت کے بارے میں ہم کو احساس ہوتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ شب کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اپنے مقررہ وقت پر رات ہو جاتی ہے اور تجھے سجدہ کرتا ہے، یعنی تیرے حکم کے ہی تابع ہیں رات کا اندھیرا۔ یعنی یہ سارے اشعار کے اندر میں دیکھو، شعر کی جمع ہوتی ہے بھئی اشعار، تو ان تمام اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز پر قادر مطلق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، اے اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر کوئی پیار محبت نہیں کرنے والا۔ آپ نے سنا ہوگا نا بیٹا، بنی اسرائیل ہے نا، ایک قوم تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم غالباً، تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے۔ اب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ پوچھنے کے لیے ایک عالم کے پاس گیا۔ عالم جو ہے اتنا علم نہیں تھا اس کے پاس، اس نے اس کو کہہ دیا کہ تمہارے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس طرح اس سے ہونے والے قتل کی تعداد 100 ہو گئی تھی۔ اب پھر بھی اس کے بعد وہ یہ جستجو میں تھا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو ایک عالم کے پاس پھر وہ اور پہنچا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ
معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری طرف ایک ہاتھ آؤ، میں آپ کی طرف 10 ہاتھ بڑھوں گا۔ تو سب سے زیادہ شفقت محبت کرنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرا کوئی تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ تیرا ہمسر ہے تجھ جیسا ہے، تو یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اور اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ تو اپنے بندوں کو 70 باؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، تو واحد ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تو یکتا ہے، اور اتنی شفقت، اتنی محبت اپنے بندوں سے کرنے والا ہے۔ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ دیکھو یہاں پر اندھیرا اور یکتا یہ دونوں کافی ہے۔ تو ہے کیا بنا بھائی؟ ردیف بن گیا۔ از دیٹ کلیئر؟ اوکے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے، تاراج دے۔ بھائی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے اس کو تخت دے، تاج دے دے، تیرے اختیار میں دنیا کی ہر شے ہے، ملک تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے۔ اے اللہ ملک تیرا ہے یعنی دنیا تیری ہے اور اس پر حکومت تیری ہے۔ بھائی دنیا کیا کہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی تو پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات تیری ہے، اس پر حکومت تیری ہے، حکومت کرنے والا تو ہے اور آقا بھی تو ہے اس چیز کا۔ تو جس کو چاہے اس کو تخت دے دے، تاراج دے دے، حکومتیں دے دے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار شاعر اپنے اس شعر میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں بار، کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ جو میں گرنے سے محفوظ ہوں، جو میری حفاظت ہو جاتی ہے گرنے سے، اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ہے اللہ تعالیٰ، جو کہ میرا سہارا ہے، جو مجھے گرنے نہیں دیتا ہے۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ کہ بھئی شاعر صاحب کی جب کوئی مدد کرنے والا کہیں نہیں تھا تو ان کے دل نے یہ امید جگائی کہ میرے مولا تو ہے، کوئی اگر مدد نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے مولا تو مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو ناراض نہیں کرتے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں بیٹا۔ تو اس شعر کے اندر میں کیا قافیہ استعمال ہوا ہے یہ مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والا اخیر شعر دیکھیں، خود کو دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ خود کو اگر میں دیکھوں، میری اپنی ذات کو، تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ تجھ کو سوچوں اگر میں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک چیز سے آیا ہے، صاف ہے، ظاہر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ سمایا جو لفظ ہے نا، یہ جو سمایا ہے یہ آپ کا بنا بیٹے قافیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھیں ہیں تو ہر ایک، دیکھو یہاں پر ایک لکھا ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہر ایک شے کہتے ہیں چیز کو، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ تو سمایا ہوا ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی بساط نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر غالب تو ہے اور ہر چیز میں تو سمایا ہوا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر میں ہماری اس حمد پاک کی وضاحت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایگزام میں ایکٹیویٹی آتی ہے ایسی کہ درج ذیل حمد پاک کا بطور مطالعہ کیجئے اور سرگرمی مکمل کیجئے، سرگرمی ایسی دی گئی ہے کہ درج ذیل حمد پاک میں استعمال کیے گئے قافیوں کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے۔ تو کوئی وہاں پر 4 قافیے لکھنے پڑیں گے آپ کو بیٹا، تو آپ سب سے پہلے اٹھا کر لکھ دیں گے اندھیرا، دوسرا لکھ دیں گے یکتا، آقا، سہارا یا مولا، ان میں سے کوئی ایک، یا اس کے اوپر میں گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک۔ تو سمایا بھی یہاں پر میں آ سکتا ہے، آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹی بنی کہ بھئی درج ذیل حمد پاک کا مطالعہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے بھئی؟ بہت ساری صفات ہے، پوری اس حمد پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تو ذکر کیا گیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ تخت دینے والا ہے، تاراج دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت پوری دنیا پر ہے، اللہ تعالیٰ آقا ہے نا؟ اور دلوں کی امید ہے، یہ بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ صبح کی سفیدی کے اندر میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی سایہ نہیں ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایکٹیویٹی بنتی ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر میں جو ایکٹیویٹیز دے رکھی گئی ہے وہ تو صرف ایک مثال کے طور پر ہے، لیکن ایکچوئل جو آپ کے ایگزام میں آتی ہے وہ ایسے بنتی ہے ایکٹیویٹی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی۔ ایسی بہت ساری ایکٹیویٹی بنتی ہے
اور اتنا وقت لگا کر اس حمد پاک کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ کو ایکٹیویٹیز خود سے بنا کر آ جائیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی دوسرے پر منحصر رہیں، آپ کو خود سے ایکٹیویٹیز بنا کر آنی چاہیے، اسی لیے جو ہے میں نے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو آپ کے کلاس فیلو میں، آپ کے کلاس میٹس میں خوب شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ اس کے سوال جواب آپ کو چاہیے۔ میں بہت جلد انشاءاللہ اس کے سوال جواب، مطلب اس کی سرگرمیوں کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرگرمیاں آپ کو خود سے کر کے آنی چاہیے، چاہے کیسی بھی سرگرمی پوچھیں آپ کو اس کا جواب لکھ کر آنا چاہیے خود سے۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے سرگرمیاں حل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں میں یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سرگرمی والی جو ہے ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا، میں اس کے بعد جو ہے سرگرمی پر منحصر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔